अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस जी। नाजरीन, कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक एक औरत को कहा जाता है। ये औरत, लड़की, खातून, इसकी इज्जत करना हमारे मुआशरे में सबसे पहला सबक दिया जाता है। शायद यही वजह है कि अगर एक चलती हुई बस हो या ट्रेन हो, किसी भी खातून को खड़े देखकर जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी निशिस्त फौरी तौर पर छोड़ देते हैं। ऐसी खवातीन जब बाजारों में खरीदारी के लिए जाते हैं तो मर्द उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, और जो हमारे दुकानदार हजरात हैं वो भी इन खवातीन को बाजी, बहन, माँ कहकर बुलाते हैं। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में खातून की इज्जत करना हर एक इंसान की तरबियत में शामिल होता है, और ये जो तरबियत उस इंसान के बड़े बहन भाई, माँ बाप या जो बुजुर्ग करते हैं, उस तरबियत में ये बात सिखाई जाती है कि एक लड़की की, खातून की इज्जत किस तरह से करनी है। शायद इसलिए हमारा जो मुआशरा है बहुत सी खराफात से बचा हुआ है। लेकिन इसी मुआशरे में देखा जाए तो ऐसे वाक़यात भी देखने में आते हैं जिन वाक़यात की वजह से इंसानियत जो है, उसका सर जो है वो शर्म से झुक जाए। कुछ रोज़ कबल यहीं पर मीनार पाकिस्तान लाहौर में 14 अगस्त का एक वाक़या सामने आया है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा शोर जो है वो सोशल मीडिया पर मचाया जा रहा है। एक खातून यहाँ पर 14 अगस्त के रोज़ आई, उसके साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की गई, उसको मुख्तलिफ तरह से जो है उसका इस्तेहसाल किया गया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम बतौर ख़ास 14 अगस्त के इस वाक़े के बारे में बात करेंगे। हम कानूनी माहिरीन से बात करेंगे, माहिरीन नफ्सियात से बात करेंगे, समाजी शख्सियात से भी बात करेंगे और मजहबी लोगों से भी उनकी राय लेंगे। कैसे वाक़यात क्यों कर होते हैं, और ये जो 14 अगस्त का वाक़या एक रिपोर्ट किया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या थी, पुलिस इस पे क्या कर रही है और इसमें असल जिम्मेदार या असल गुनहगार कौन है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम 14 अगस्त के रोज़ यहाँ मीनार पाकिस्तान होने वाले वाक़े के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाले वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इंतहाई गैर इंसानी और इंतहाई घिनौना ये फेल था, जो कि कुछ अजीबोगरीब जानवरों जैसी नफ्सियात रखने वाले लोगों की जानिब से ये सरजद किया गया। ये जो वाक़या पेश आया, इस वाक़े की वजह से जो ख़वातीन हैं वो तो अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, लेकिन इस पूरे वाक़े के बारे में आम लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजी शख्सियत हैं सिद्रा शौकत, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा सिद्रा, ये जो वाक़या पेश आया ग्रेटर इकबाल पार्क में, उस पर क्या कहती हैं आप? मैं इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ। इस तरह के वाक़यात कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं हो पेश आने चाहिए, जो कि इस्लाम के नाम पे लिया गया। वो रियासत जो इस्लाम के नाम पे बनी, वहाँ पे बचपन से हर माँ अपने बेटे को ये तरबियत देती है कि औरत की इज़्ज़त की जाए। और अगर इस माशरे में अगर औरत चलने से बाहर निकलने में अगर महफूज नहीं है तो हमारी तरबियतों का क्या फ़ायदा। आज मतलब इस वाक़े से जो हर एक लड़की जो है डर चुकी हुई है कि वो पब्लिक प्लेस पे कैसे जाए। मैं इस वाक़े की बहुत ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ कि ये वाक़यात पाकिस्तान जैसी रियासत में दोबारा नहीं होने चाहिए। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को, तमाम महकमों को दोबारा इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। वहाँ की सिक्योरिटी को, सिर्फ वहाँ की नहीं, हर पार्क की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए ताकि ये वाक़या दोबारा पेश ना आ सकें। बिल्कुल पुरजोर मज़म्मत करती हैं सिद्रा शौकत इस वाक़े की। आप ये भी बता दीजिएगा कि इस वाक़े का ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं, कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार है इस तमाम तर ये जो वाक़या ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आया? देखिए, ये जो वाक़या पेश आया इसके ज़िम्मेदार कई लोग हैं, कई अनासिर हैं जो उसमें हैं। सबसे पहले देखिए, वहाँ की सिक्योरिटी मुलविस है, वहाँ की वो जिस तरह कहा गया कि 155 बार बार कॉल गई, वो मतलब पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची, पुलिस डिपार्टमेंट मुलविस है। लेकिन आई एम सॉरी बीइंग अ लेडी, मैं एक बहुत ही मतलब बड़ी बात बोलूँगी, शायद ख़वातीन मेरे से एग्री ना करें, सबसे ज़्यादा इसमें जो मुझे नज़र आता है वो मुलविस वो लड़की खुद है, जो कि 13 अगस्त को एक वीडियो बना रही है और जिसमें वो ये बात कह रही है कि कल 14 अगस्त को हम एक बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, मैं वहाँ पर मौजूद होंगी तो
तो मेरे तमाम फैन जो मेरे साथ टिक टॉक बनाना चाहते हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, वो वहाँ आएँ। 13-14 लड़कों की वो एक टीम लेके वहाँ जाती है, जिस टीम में कोई भी महरम इंसान मौजूद नहीं है। वो 13-14 लड़के कौन है उसकी टीम? क्या वो मीडिया रिपोर्ट उसकी है टीम के मेंबर हैं? अगर वो मीडिया टीम के मेंबर है तो क्या उनके साथ कोई इस तरह की नाजेबा हरकत करनी चाहिए? पब्लिक प्लेस पे खड़े हो गए। अगर आप पब्लिक प्लेस पे किसी महरम के साथ भी नाजेबा हरकत करते हैं तो आप मर्दों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। सॉरी टू से, अगर 13-14 लड़कों के साथ वो इस तरह की नाजेबा हरकत करेगी तो वहाँ पे वो खड़ी हुई तमाम गैदरिंग अपनी तरफ माइल कर रही है। पहले एक दौर था जिसमें कहा जाता था हीरा मंडी एक इलाका बदनाम था, लेकिन आज हर गली हर मोहल्ला बदनाम है इस टिक टॉक के हाथों। जहाँ पे पहले तमाशबीन का नाम लिया जाता, आजकल फैंस का नाम लिया जाता है। तमाशबीन को फैंस कहा जाता है। अब आपके फैंस जब वहाँ पे आपके साथ आए, आप उनके साथ नाजेबा हरकत कर रही हैं, जिसमें 2 अगर कोई इज्जतदार लोग हैं, 8 तो बुरे भी तो होंगे ना। अगर वो आपके साथ भी ज़्यादा कुछ करते हैं, आपके पास बाकायदा भागने का मौका था, गार्ड ने आपको अंदर जंगला खोल के दिया, आपके पास मौका था, आप क्यों नहीं वहाँ से गई? और आपकी क्या 13-14 की टीम आपको ना बचा सकी? तो फिर आप कोई भी शरीफ औरत जहाँ पे मर्दों की गैदरिंग होगी वहाँ नहीं जाती। इस कदर मर्दों के रश में वो वहाँ खड़ी रही है, तस्वीरें बनाती रही है, नाजेबा हरकत करती रही है, इसका मतलब वो मर्दों को खुद अपनी तरफ माइल करती रही है। इसमें सबसे बड़ी गलती उस लड़की की है जिसे ये काम करने के लिए 13 अगस्त को एक वीडियो बनाई। मुझे पहले तो हमें उस वीडियो का आंसर देना, वो बड़ा क्या करना था उसने वो बड़ा कर लिया, सबके सामने है। और इस वजह से पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है, तमाम लड़कियाँ डर रही हैं। लेकिन मतलब ठीक है, जो वाक़या हुआ गलत हुआ, लेकिन किसी भी लड़की को इस तरह की हरकत करने का दुख नहीं बनता कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे वो कोई भी नाजेबा हरकत किसी के साथ भी करे। अब ये भी बता दीजिएगा, इस मामले पर ये देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने नोटिस लिया है, वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, और हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आला तरीन पुलिस अफसरान के साथ साथ जो मुतलका थाना था उसके SHO को भी हटा दिया गया। तो इस मामले का फेट क्या देखती हैं, क्या बनेगा इस मामले में? देखिए, अगर इमरान खान ने नोटिस लिया, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, पहले कितने वाक़यात हुए हैं, नूर मुकद्दम केस है, इस्लामाबाद का वाक़या है, नोटिस तो वहाँ पे भी लेते जाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? खामोशी छा जाती। कभी क्या किसी इंसान को सज़ा दी गई? अगर हम देखा जाए, बेनज़ीर कत्ल हुई थी, मजमे में कत्ल हुई थी, आज तक क्या उसके कातिल पकड़े गए? पाकिस्तान में हर चीज़ का नोटिस लेना तो आसान है, लेकिन जो असल मुसलमान होते हैं उनको कहाँ पे कैफ़े किरदार तक आज तक पहुँचाया गया? किसी भी कैफ़े किरदार को जब कोई मुसलमान कैफ़े किरदार तक नहीं पहुँचेंगे, इस तरह के वाक़यात किसी सूरत भी बंद नहीं हो सकते। इन वाक़यात को बंद करने के लिए सबसे पहले सही तरह मुसलमान को पकड़ना ज़रूरी है। और सबसे मैं यहाँ पे आपकी चैनल के थ्रू एक अपील की करूँगी, उस लड़की की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में CCTV कैमरास मौजूद हैं, इसकी तमाम वीडियोस पहले दिन की चेक की जाए। और 15 तारीख को ये बहुत अच्छी एक तस्वीर मतलब दोबारा अपने इंस्टा पे लगा रही है, जिससे कहीं नहीं लगता कि इसके साथ कुछ 2.5-3 घंटे ज़दोकोब की गई है। और मेडिकल रिपोर्ट कल आई है, उसमें ठीक है मतलब निशानात शो हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, बीइंग समाजी कारकुन, मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ, मर्दों में काम करती हूँ। हमारा माशरा वो है जहाँ पे जब आप सफ़र करते हैं, सीट ख़वातीन को खाली करके दे दी जाती है। बैंक के बाहर लाइन हो तो औरत को पहले अंदर भेज दिया जाता है। हर जगह औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मान लिया कि उसके जिस्म पे निशानात है, मगर मेरा एक सवाल है, 2.5-3 घंटे किसी के साथ ज़दोकोब किया जाए और उसके चेहरे पर एक निशान ना हो। और नेक्स्ट डे जो यासिर के साथ इसका एक प्रोग्राम पे इसने अपना जो इंटरव्यू दिया, या मैं अपना कोई भी विक्टिम अपना फेस नहीं दिखाता, इसने फेस दिखाने की परमिशन दी और इसके फेस पे तमाम पाकिस्तान देख सकता है, कोई एक निशान भी नहीं है। तो मैं उस मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मानती, मैं उस ज़दोकोब को नहीं मानती जिसमें चेहरे पे निशान ना हो। इनके बहुत 2-2.5 घंटे इनको उछाला जाता रहा, तो वो निशानात कहाँ हैं? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी समाजी कारकुन हैं सिद्रा शौकत। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले की वो पुरजोर मजम्मत करती हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस पूरे मामले में ये जो खातून है ये भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार ठहरती हैं। और इस वाक़े से एक रोज़ पहले कबल जो है उनकी वीडियो एक मंजर आम पर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कल वो कुछ बड़ा करने जा रही हैं। 12-14 लोग इनके अपनी अगर टीम के भी लोग थे तो उनके साथ नाजेबा हरकत जो है वो ये करती हुई वहाँ पर पाई गई। और क्या ये पूरे मामले में इनके वो 12-14 लोग इनको बचा नहीं सकते थे? पूरा वो अगर उनके गिर्द हसार बना दिया जाता तो वो उनको बचाया जा सकता था। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये जो खातून है, इस हवाले से जो है इनके चेहरे पर कोई भी निशान इस तमाम तर ज़दोकोब करने का नहीं मिलता। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि अगर नोटिस लिया गया तो इससे पहले नोटिस बहुत से वाक़यात के लिए गए हैं। नूर मुकद्दम केस है, इसके साथ साथ उस्मान मिर्ज़ा केस था जिसमें ऐसे खातून को जो है इस्तेहसाल उसका किया गया और उस वाक़े के बारे में भी नोटिस लिया गया। लेकिन अभी भी वो नज़र आता है कि उस मामले का कुछ भी नहीं बनेगा। और इनकी जानिब से जो है इस सिलसिले में ये भी मुतालबा
دعویٰ کیا گیا ہے کہ خواتین میں چونکہ اس ایک خاتون کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہے، اس لیے اس خاتون کی بھی بڑی سخت جانچ ہونی چاہیے، بڑا جو ہے اس کو سختی کے ساتھ اس خاتون کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، گریٹر اقبال پارک، جس کا اس سے پہلے نام تھا اقبال پارک، اور کبھی کسی زمانے میں اس کا نام ہوتا تھا منٹو پارک، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں 14 اگست 1947 کو دنیا کی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ناظرین، یہ جو گریٹر اقبال پارک ہے یہ وہ جگہ ہے لاہور کی جہاں پر عام جو لوگ ہیں لاہوریے جو ہیں، جو یہاں کے شہری ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آتے ہیں، یہاں پر انجوائے کرتے ہیں، مختلف موسم دیکھتے ہیں، نیشنل ہسٹری میوزیم ہے ادھر، اور قرارداد پاکستان کی نشانی ہے یہاں پر مینار پاکستان، وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان کی تشکیل کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں گریٹر اقبال پارک میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، آپ نے یہاں پر کیا کرنے آئے ہو آپ؟ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پکنک میں، اور آج موسم اچھا تھا تو اس لیے یہاں گھومنے آ گئے، مینار پاکستان دیکھنے۔ مینار پاکستان دیکھنے آئے، موسم اچھا تھا، گھومنے کے لیے آئے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں؟ آپ بتائیے، آپ یہاں پر کھیل رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں؟ کر رہی ہوں۔ کھیل رہی ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ گریٹر اقبال پارک میں یہاں پر سیر کے لیے آئے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور آج چونکہ جمعے کا روز ہے اور مختلف فیملیز نے اپنے ساتھ رخ کیا ہے یہاں پر اس گریٹر اقبال پارک کا، اور لوگ جو ہیں یہ ایک پکنک سپاٹ بھی ہے لاہور کا جہاں پر لوگ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ آتے ہیں، اور یہاں پر بالکل بے خوف لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایلیمنٹ، کوئی بھی عنصر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شہری یہاں پر خوف میں مبتلا ہو، وہ چھوٹے بچے ہوں، وہ بزرگ ہوں، وہ مرد ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ چاہے نوجوان لڑکیاں ہوں، یہاں پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے خوف کی فضا نہیں ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ لاہوریوں کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ایک آئیڈیل پکنک پوائنٹ ہے۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ وہ ہے جہاں پر کسی بھی خاتون کی، لڑکی کی یا عورت کی عزت جو ہے وہ ہر ایک شخص کو گھٹی میں پلائی جاتی ہے۔ جب گھر میں چھوٹے سے بچے کی ماں تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو اس کی بہنوں، اس کی جو امزاد بہنیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خالہ، اس کی ماں، جتنی بھی خواتین ہیں خاندان کی، اس کی عزت کرنا سکھائی جاتی ہے اس بچے کو۔ موجودہ واقعے کے بارے میں لاہور کے تاجر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجمن تاجران اتحاد گروپ ڈی پوائنٹ پلازا جو رنگ محل لاہور میں ہے، اس کے صدر شہزادہ بابر، ان سے بات کرتے ہیں۔ اب شہزادہ بابر صاحب یہ بتا دیجیے گا، یہ جو واقعہ 14 اگست کو پیش آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لاہور کے، پاکستان کے، پوری دنیا میں اس عورت سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ ہمارے پاس صبح سے شام تک سینکڑوں عورتیں آتی ہیں، ہمارے جو دکان کے اوپر ایک لیڈیز آتی ہے، ہمارا فرض ہے اس کا احترام کرنا، ہم اس کا بھرپور احترام بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ یہ کیسی عورت ہے کہ 14 اگست کو اپنے حواریوں کو لے کر مینار پاکستان میں پہنچ گئی ہے؟ یہ پہلے اس سے سوال کیا جائے، وہاں لینے کیا گئی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں۔ آج ہمیں بھی ٹی وی پہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے انتہائی زیرک پولیس آفیسر تبدیل کر دیے گئے، کس کے کہنے پہ؟ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے شہزادہ بابر، اتحاد گروپ انجمن تاجران ڈی پوائنٹ پلازا رنگ محل لاہور کے صدر ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو انتہائی ابتدائی مراحل پہ یہ انکوائری ہے، اس میں انتہائی جو زیر قسم کے قابل قسم کے پولیس افسران تھے
ان کو تبدیل کر دیا گیا, اس کی مذمت کی گئی ان کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکوائری میں تمام تر جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں. ہمارے ساتھ کچھ اور تاجر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے صدر صاحب نے کہا ہے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور یہ بھول گئے ہیں شاید جن کو کہ یہ 13 تاریخ کو یہ عورت پہلے یہ لڑکی ادھر آئی ہے, اس نے اپنا بیان دیا ہے کہ ہم نے کل ایک ایسا بڑا دھماکہ کرنا ہے جو ساری زندگی یاد رکھا جائے گا, اور یہ زیادتی کی جا رہی ہے جو افسران والا ہیں جن کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں. یہ اپنا وزیر اعلیٰ صاحب ہم تو یہی کہیں گے کہ جناب کی مہربانی ہے, اس کو پہلے واچ کریں, اس کو دیکھیں, اور اس کے بعد جو فیصلے کرنے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ان کی ذمہ داریاں نبھانے دیں. شکریہ جی. بہت شکریہ. آپ اس پر کیا کہتے ہیں, کیا آپ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اس واقعے پر؟ کہ یہ جو عورت ہے اس کی جو اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے نا تو یہ ایک فاحشہ حرکتیں کرنے والی عورت ہے. اور 14 اگست کا ایونٹ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ایک عام ہم جیسا جوان آدمی بھی جائے گا نا تو اس کو دھکے اتنے لگیں گے کہ جس کا حساب کوئی نہیں ہے. کوئی ایونٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جو نوجوان لڑکے سارے بے شمار ہوتے ہیں. کوئی بھی ذی شعور عورت تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی ذی شعور مرد بھی اس ایونٹ پہ اس طرح نہیں جائے گا جس طرح یہ گئی ہے. تو اس نے گناہ کی دعوت خود دینے کی کوشش کی ہے, اور ٹک ٹاکر کے چکر میں اس نے جو پاکستان کی بدنامی کرائی ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے. اور اس فاحشہ عورت کے لیے اتنے ڈسپلنری آفیسر جو معطل کیے جا رہے ہیں, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. جو ہے ایسے کوئی بھی ایونٹس ہوتے ہیں جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے پبلک پلیسز پہ, تو عام طور پر جو ذی شعور لوگ ہیں وہ بھی ایسی رش والی جگہوں پر جانے سے احتراز کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ تاجر رہنما موجود ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ اس پورے معاملے پر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس خاتون کا ایجنڈا کیا تھا اور یہ کیوں گئی وہاں پر. آپ یہ بتائیے گا, آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ محمد احمد جی. شیخ احمد صاحب, آپ یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین انٹرنیشنل لیول پر یہ میسج آ رہا ہے کہ پاکستان میں پبلک پلیسز پر محفوظ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ زیادتی کی ہے, اس عورت نے خود زیادتی کی ہے. یہاں جا کے جانا نہیں چاہیے تھا اسے. بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک اردو میں کہاوت بولی جاتی ہے آبیل مجھے مار, اس طرح کا کچھ یہ معاملہ ہوا؟ جناب یہ جو پلان بنایا ہے یہ اپنا جیسے وہ آیا تھا میرا جسم میری مرضی جی, اس کو تو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے. اور اس کی جو جب یہ اس کی مووی بنی آپ دیکھیں, وہ جو پیچھے لڑکے نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اس وقت کیوں نہیں بولی, اس وقت چیخ کیوں نہیں بولی, اور اس کو ہم شرم سے ہمیں شرم آتی ہے وہ الفاظ کہنے کے, اس کو ہاتھ لگا کے وہ دیکھ رہا ہے اس کے نازک جسم کو ہاتھ لگا کے ٹٹولا, اس وقت اس نے کیوں نہیں چھوڑ ڈالا ہیں جی. اور ہمارے پولیس افسروں کو اتنا یعنی کہ انہوں نے تبدیل کیا ہے, ان کو نوکری سے نکال رہے ہیں. یہ کون سا کوئی رول ہے کچھ ہوگا؟ ہمارے پاس آتی ہیں لیڈیز, ہم تو ان کو مائیں بہنیں بیوی کہہ کے ان کو سودا دیتے ہیں یا ان سے تعاون کرتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ دوستوں کو وہ آ رہی ہے اور کیسے ان کے ساتھ وہ لڑکے آ رہے ہیں جی. تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ کون سی زیادتی ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو ہمارے میں بدنام کرنے آئی ہے ہمیں, اور اس کا پوری انکوائری کی جائے کہ یہ کہاں سے آئی ہے, کون ہے, اور کیسے یہ یہاں پر آ کے ٹک ٹاک بنا رہی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تاجر رہنما موجود ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پورے معاملے کی مکمل طور پر انکوائری بہت ضروری ہے, اور یہ اس میں اس خاتون کا, اس لڑکی کا جو کہ مبینہ طور پر زیادتی کا شکار ہوئی, ہراسگی کا شکار ہوئی, اس معاملے کی مکمل طور پر انکوائری ضروری ہے. ایک اور ہمارے ساتھ تاجر رہنما موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اب یہ بتائیے گا اس پورے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو یہ لیڈیز ہیں, ہم ان کی مکمل ہم مزاحمت کرتے ہیں اس واقعے کی. صرف ایک لفظ بولنا چاہوں گا کہ اس نے خود اپنے آپ کو دعوت گناہ دی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, گریٹر اقبال پارک کی پاکستان بھر میں, پاکستان کی تاریخ میں تو بہت اہمیت ہے, اور لاہور جس کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے, لاہور کا دل ہے یہ گریٹر اقبال پارک. یہاں پر فیملیز آتے ہیں, لوگ آتے ہیں اور ہمیشہ سے آتے ہیں اور تا قیامت یہاں پر آتے رہیں گے. اور جو لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں وہ بلا خوف آتے ہیں, اور کسی بھی قسم کی کسی بھی شخص کو کوئی بھی بے یقینی نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ یہ کچھ بچے موجود ہیں. آپ یہ بتائیے, آپ یہاں پر کیا کرنے کے لیے ہیں؟ ہم لوگ یہاں پر دیکھنے کے لیے آئے ہیں مینار پاکستان. کیوں دیکھنے کے لیے ہیں یہاں پر مینار پاکستان, کیا اہمیت ہے اس کی؟ یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے. یہاں پر 23 مارچ کو قرارداد منظور ہوئی تھی, اس لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں.
تو یہاں پر آ کے آپ کو کسی بھی قسم کا خوف محسوس ہوا؟ کوئی یہاں پر کچھ ایسی کوئی صورتحال آپ نے دیکھی کہ لوگ کوئی تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں پر تو بہت سیف ایریا ہے. بہت سیف ایریا. آپ متواتر کب سے آ رہی ہیں یہاں پہ؟ ہم لوگ ایک دفعہ پہلے آ چکی ہوں بس. تو آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ یہاں پر کوئی لوگ تنگ کرتے ہوں مختلف خواتین کو، بچیوں کو؟ کوئی خوف کی فضا یہاں پر دیکھی ہو؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. ایسا کچھ بھی نہیں آج تک نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا میں نے آج تک. اچھا آپ یہ بتائیے یہاں پر آ کر آپ نے کیا کیا کھیلا، کیا کیا انجوائے کیا؟ میں نے یہ انجوائے کیا کہ بہت انجوائے کیا. یہ ایک چھوٹی سی بچی موجود تھی اور ناظرین یہاں پر یہ ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود تھے، خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے یہاں پر آتے ہیں اور متواتر یہاں پر وہ آتے رہتے ہیں. دوسری بار یہ بچے یہاں پر مینار پاکستان آئے ہیں اور یہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تک انہوں نے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا جس میں کسی کو ہراساں کیا جاتا ہو. کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے یہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے، اور ہمیشہ سے یہ روایت ہے. لاہوریے جو کہ اپنی زندہ دلی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ بہت بہترین میزبان بھی ہیں. اور یہاں پر گریٹر اقبال پارک میں ان بچوں کا یہ کہنا تھا، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو ایسا کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے ساتھ شہری موجود تھے، جو پبلک موجود تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہترین جو ہے پبلک پلیس ہے اور یہاں پر آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور ان کے علم میں بھی نہیں ہے. کبھی ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا، کسی نے کسی کو تنگ کیا ہو. کوئی خوف کی فضا اس گریٹر اقبال پارک میں بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانون دان اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری ملک عدیل احسان. ان سے بات کرتے ہیں. ملک عدیل احسان صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا کہ جنسی تشدد، جنسی استحصال سے متعلق کیا قوانین پہلے سے موجود ہیں؟ کیا وہ مؤثر قوانین ہیں یا مزید قانون سازی کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس ایشو کے پر بات کرنے کے لیے. اس معاملے سے ریلیٹڈ یا اس طرح کے ایشوز جو ہمارے سامنے بار بار سامنے آ رہے ہیں، ان سے ریلیٹڈ قانون موجود بھی تھا اور کچھ قانون وقتاً فوقتاً ایوالو بھی ہوتے رہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا موٹر وے گینگ ریپ کے سامنے ایک آیا تھا، اس میں ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا 2020 میں، جس کو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 کے نام سے فوری طور پہ لاگو کیا گیا، جس میں ایک بتایا گیا کہ عدالتیں بنائی جائیں گی، اسپیشل کورٹس ڈیولپ کی جائیں گی، اس میں سزائیں کیا ہوں گی، سویر قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا. پہلے بھی 354 موجود ہے، 376 موجود ہے پاکستان پینل کوڈ میں، جس میں جن عورتوں کے ساتھ جنسی استحصال ان کا ہوتا ہے یا ان کے ساتھ ہراسمنٹ والے معاملات اگر ہوتے ہیں، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس والا قانون 2010 میں ان فیلڈ موجود ہے. اسی طرح اگر ان کے ساتھ کسی پبلک پلیس پہ ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو 509 510 پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ موجود ہے. ان قانون کی موجودگی کے باوجود ہمارے یہاں پر کافی ساری معاملات سامنے آتے رہے. اس چیز سے ریلیٹڈ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ایک جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی ایک ججمنٹ بھی، ایک ڈیٹیل ججمنٹ تھی، جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا ITO اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 سے ریلیٹڈ. انہوں نے رپورٹس منگوائی پولیس والوں سے اور ہائیپس نے وہ جس وقت رپورٹ سبمٹ کروائی تو انہوں نے اپنی ڈیٹیل فیصلے میں سارا کا سارا ذکر کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ امپلیمنٹیشن میں فرق آتا ہے. میں ہمیشہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں کہ سیویرٹی میٹر ضرور کرتی ہوگی لیکن سرٹنٹی آف پنشمنٹ میں میٹر زیادہ کرتی ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ میرے اس جرم کی سزا مجھے ملے گی تو میں بچوں گا، لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ میں کر جاؤں اس کے بعد میں نکل جاؤں گا تو مجھے جرم کرنے سے کوئی نہیں روکے گا. یہاں پر جا کے لکوناس آتے ہیں، یہاں پر جا کے جس بات کی میں ایڈوکیسی کرتا ہوں کہ سیویرٹی میٹر نہیں کرتی، سرٹنٹی آف پنشمنٹ میٹر کرتی ہے. اب یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ جو گریٹر اقبال پارک کا جو انسیڈنٹ ہوا 14 اگست کے روز، اس کے بارے میں بڑی متضاد رائے آ رہی ہے. اس کے بارے میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے تھانہ لاری اڈا میں. کن دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دفعات جو ہیں وہی لگنی چاہیے تھیں؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا ان دفعات کے تحت زیادہ سے زیادہ کیا سزا ممکن ہے؟ کیونکہ سانحہ موٹر وے سمیت اگر ہم دیگر واقعات دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں اب بڑے جدید قسم کے جو ہے وہ تمام تر ٹولز کو استعمال کریے تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. تو اس کے بارے میں گریٹر اقبال پارک واقعے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو کانٹینٹ آف FIR ہے وہ اس کو پڑھ کر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ 354A PPC
148 149 PPC اور 382 PPC اس FIR کے بیچ میں یہ لگائی گئی. کانٹینٹ کے مطابق تو جو جرم بنتے تھے وہ سارا کا سارا اس میں لگ گیا. اس میں ہم دیکھنا ہے کہ اس میں انٹینشنس بہت میٹر کرتی ہیں کہ انٹینشنس کیا ہیں. کسی بھی جرم کے پیچھے انٹینشنس دیکھنا بہت ضروری ہے. اب اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑے گا. اب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ، میں معذرت کے ساتھ یہ پبلکلی یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ہم اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہم لوگ بہت زیادہ بیمار لوگ ہو چکے ہیں. ڈپریشن، ڈیسپریٹ بیہیویئر ہمارا ان حرکتوں پہ نظر آتا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اس سے پہلے لاسٹ ایئر بھی شاید ایسا ہی کوئی واقعہ، اور وہ بھی مینار پاکستان میں ہی سامنے نظر آیا تھا. ہمیں اس طرح کے واقعے کو اگزامپل بنا کے فائنل چلانا چاہیے کہ ہاں کہ یہ ملزم موجود ہے، جس ملزم کے اوپر الزام ثابت ہو جائے اس کو سزا ملنا قرار واقع ہونا چاہیے. اس سے میری جو ایڈوکیسی والی بات آتی ہے کہ سرٹینٹی، جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کام کی سزا مل سکتی ہے تو آپ بھاگو گے اس کام سے، آپ دور رہو گے کہ یہ اللیگل ایکٹ ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر قانوندان اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری ملک عدیل احسان. ناظرین، ہمارے معاشرے میں خواتین کس قدر محفوظ ہیں، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ اپنے مشاہدے میں ضرور بات رکھنی چاہیے کہ ہمارے تمام نجی اور جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر خواتین کی بڑھتی جو تعداد ہے جو کہ ملازمت کے لیے وہاں پر آتی ہے. یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس دیکھ لی جائے، فورن سروس دیکھ لی جائے، عدلیہ دیکھ لی جائے، وکلا دیکھ لیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دیگر نجی اور جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر خواتین کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے، جہاں پر ان خواتین کو ان کے گھر کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے باپ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ ملازمت کے حصول کے لیے بھیجتے ہیں. شاید وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس قدر برا نہیں ہے جتنا برا جو ہے اغیار کی جانب سے اس کو بنایا جاتا ہے. ناظرین، اس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارے نمائندے شاہد عمران جو کہ ملتان میں موجود ہیں، ان کے تعاون سے ہم نے مفتی عبدالقوی صاحب سے رابطہ کیا ہے. مفتی عبدالقوی صاحب سے جانتے ہیں کہ اس پورے معاملے پر وہ کیا کہتے ہیں. ناظرین، گریٹر اقبال پارک میں جو واقعہ پیش آیا 14 اگست کے دن، جشن آزادی کے دن، عید آزادی کے دن، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف عالم دین مفتی عبدالقوی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس بارے میں رائے لیتے ہیں. مفتی صاحب، اب یہ بتا دیجئے گا، یہ جو خاتون ہے اس کے ساتھ یہ جو بڑا ظلم کیا گیا، تو یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کی اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یا اس سے کہیں نہ کہیں پاکستان کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے زمانے میں بے جنس تشدد، جنسی تعلقات کے معاملے میں بے راہ روی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اور بدفعلی جیسے واقعات بہت زیادہ کثرت میں ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں پہلی وجہ تو وہی ہے جو ہمارے محترم عمران خان صاحب نے کہی. لباس جب ہم ایسا پہنیں گے جس کی وجہ سے دیکھنے والے کے اندر خود بخود ایک ایسی ہجانی اور جذباتی کیفیت پیدا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بالوں کی ساخت کو دیکھ لیں، ان کے چلنے کے معاملات کو دیکھ لیں، ان کے جناب کپڑوں کو دیکھ لیں، ان کا پہ جس انداز کے ساتھ ایک خواتین جیسی چال کو اختیار کرتے ہوئے جب اس طرح کے انداز اختیار ہوں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انسان بہرحال خطا کار ہے. تو انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنسی تشدد ہوگا، بے راہ روی کا شکار ہوں گے، بدفعلی تک جا کے معاملات پہنچیں گے. ساتھ اس معاملے میں تیسری قوم کو بھی دیکھ لیں. ہمارے جو خواجہ سرا ہیں، خواجہ سرا کا تو انداز ہی ایسا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں.
پھر انہوں نے جس انداز سے لباس اختیار کیا ہوتا ہے، جس انداز سے وہ میک اپ کر کے روڈز کے اوپر موجود ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ سارے وہ واقعات ہیں جن حقائق کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنسی تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو خاتون ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے اور یہ سارا جو ہے معاملہ ان کے بارے میں یہ سامنے ہے، تو اس کے بارے میں آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک بیچاری محترمہ جو ٹک ٹاک بنا رہی ہے، اپنی روٹی کا انتظام کر رہی ہے، ٹک ٹاک بنانے کے بعد جناب وہ لوگ دیکھ لیں گے، اس کے کچھ پیسے بن جائیں گے، کچھ متعارف ہو جائے گی، کچھ معروف ہو جائے گی۔ میں اس کو دو وجہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ محترمہ بیچاری کے کچھ جاننے والے ایسے لوگ موجود ہوں جن کی کوئی ذاتی دشمنی ہو، اور اس ذاتی دشمنی کی وجہ سے، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود ایسے جذباتی قسم کے کچھ نوجوان ہوں جو اس بیچاری مظلومہ کے اوپر اس لیے حملہ آور ہو رہے ہوں کہ تاکہ یہ ٹک ٹاکر کا جو شعبہ ہے اس کے خلاف، ان کی نفرت ٹک ٹاک کے خلاف ہے، ٹک ٹاکر محترمہ کے اس انداز کے خلاف تو ہو سکتی ہے، لیکن میں قطعی طور پر اس بات کو نہیں مانتا، اور نہ میرا دل مانتا ہے، نہ پاکستانی قوم مانتی ہے، نہ میرے دیکھنے والے مانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ ہماری جناب جو مسلم سوسائٹی ہے، جو پاکستان کے اندر ایک غیور اور بہادر میرے نوجوان نسل ہے، یہ ان کی طرف سے کسی طرح کی کوئی عکاسی ہو رہی ہے۔ یہ قطعی طور پر کوئی عکاسی نہیں ہو رہی، یہ خالصتاً ایک ناپاک سازش تھی، ایک بہیمانہ کردار تھا جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب۔ یہ بھی بتا دیجیے کہ کچھ عرصہ قبل، ماضی قریب ہی کی بات ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم عمران خان، ان کی جانب سے خواتین کے لباس کے بارے میں ایک بیان دیا گیا تھا۔ کیا آپ اس لباس سے والے بیان سے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا تھا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا جو ہے وہ صحیح تھا ان کا بیان، انڈورس کرتے ہیں، یا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس بیان پر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی تھی، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ محترم عمران خان صاحب کا جو بیان ہے میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو میں ذرا قرآنی حوالے سے دیکھتا ہوں۔ چور کا تذکرہ ہوا، اللہ نے کہا چوری کرنے والا مرد، اور جب بد کرداری کی بات ہوئی تو قرآن نے کہا بد کردار عورت۔ معنی یہ ہے کہ چور عام طور پر مرد ہوتا ہے، ڈاکہ مرد ڈالتا ہے، غلط کاری مرد کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جب بد کرداری کی بات آتی ہے تو اس وقت قرآن نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ کیوں تذکرہ پہلے کیا؟ کہ معاشرے کے اندر اس وقت تک بد اخلاقی ہو نہیں سکتی، بد کرداری ہو نہیں سکتی جب تک عورت کی طرف سے کوئی نرم گوشہ اختیار نہ کیا جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف نام جو میری نگاہ کے سامنے آ رہے ہیں، میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، میرے سامنے وہ نام آ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین نے جب نرم گوشہ دکھایا، اپنی عفت، اپنی شرافت، اپنی پاک دامنی کے حوالے سے انہوں نے نرم گوشہ اختیار کیا، شرافت سے محروم ہوئی، پاک دامنی سے محروم ہوئی، عزت و عصمت جیسی اس حرمت و تقدس سے محروم ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر کیا ہوا، بے راہ روی آئی، معاشرے کے اندر کیا ہوا کہ غلط کاری آئی، معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے جن کو پڑھ کر اور جن کو دیکھ کر میں تو اس سوشل میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس آدمی کا کردار کیا ہے۔ تو اس کردار کی وجہ سے مسلم قوم کا سر شرم سے جھکا، پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا۔ محترم عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ خواتین کو بالخصوص اپنی عزت کا احترام کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مفتی عبدالقوی صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام تر معاملے میں وہ جو ہجوم تھا، وہ جو لوگ تھے، ان کو قرار واقعی کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو خاتون ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں جا کر بہت زیادہ جو ہے قصور اس سلسلے میں سامنے آتا، اور ان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کا جو بیان تھا خواتین کے لباس کے بارے میں، اس کی فلی جو ہے اس کو انڈورس کیا گیا ہے، مکمل طور پر حمایت کی گئی ہے مفتی عبدالقوی صاحب کی جانب سے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں جو اسلام اور جو شریعت ہے اس کے جو تمام تو رسول ہیں ان پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور صرف اسی صورت میں جو ہے ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی
इस ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाले 14 अगस्त को एक मुबैना तौर पर वाक़े के बारे में हमने कानूनी माहिरीन की भी राय ली, जिनका ये कहना था कि इस सिलसिले में कानून में तरमीम की ज़रूरत है कि जब किसी खातून को उसका जिनसी तौर पर इस्तेहसाल किया जाए तो इस सिलसिले में जो कानून है वो खासा कड़ा होना चाहिए। जबकि नाज़रीन, आम लोगों का इस सिलसिले में ये कहना है कि ये पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा बदनाम भी किया गया है। माहिर नफ्सियात इसके बारे में ये कहते हैं कि आमतौर पर जो हजूम होता है, हजूम की कभी भी कोई भी नफ्सियात की तारीफ मुकम्मल वाज़े तय नहीं की जा सकी। हमारा मजहब इस्लाम हमें तलकीन करता है, हमें प्रीच करता है कि एक खातून जब घर से निकले उसका लिबास कुछ इस तरह से हो कि वह उसके बदन को मुकम्मल तौर पर ढांप रहा हो। और इसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बयान भी मंजर आम पर आ चुका है। नाज़रीन, इस वाक़े में अगर हम कुछ ओबाश लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो शायद जो मुतलका खातून है उसको भी मुकम्मल तौर पर बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है कि एक माँ अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करती है। अगर एक माँ अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करेगी तो शायद इस किस्म के वाकयात से भी आइंदा तौर पर बचा जा सके। और इसमें जो अहम तरीन किरदार बाशऊर लोगों का है वो ये है कि उनको भी एहतियात करनी चाहिए और मुल्क को बदनाम करने के हवाले से किसी भी किस्म के जो अमल से, फेल से, कॉल से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाले वाक़े के बारे में बात की और मुकम्मल तौर पर तमाम पहलुओं का जायजा लिया, जिसके तहत यह नतीजा बआसानी अखज़ किया जा सकता है कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने ये जिनसी इस्तेहसाल या बदतमीज़ी की उनको बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस खातून को भी मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। आइंदा हफ्ते हम मजीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।